अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का जैसे कि सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो चुका है, लेकिन इस तकर्रुरी के बाद या इस तकर्रुरी से PDM को क्या कीमत चुकाना पड़ेगी, अपोजिशन की इत्तेहाद को क्या कीमत चुकाना पड़ेगी और पीपल्स पार्टी एक इत्तेहाद को छोड़कर कौन से इत्तेहाद में जा रही है। इसके अलावा इस तकर्रुरी के बाद जो अपोजिशन के जो राब्ते हैं उनमें क्या फुकदान आया है, उनमें क्या रुकावट बनी है। मियां नवाज़ शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफ़ोन किया है इस तकर्रुरी के बाद, और उस टेलीफ़ोन पे रिस्पांस क्या दिया गया है आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से। और फिर बाप की जो सूरत हाल है, यानी जो बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को जो फैसिलिटेट किया है, उसके बाद उस बाप की उन सेनेटर्स की क्या हैसियत होगी सेनेट की प्रोसीडिंग में, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये ख़बर भी ताज़ा है कि मियां नवाज़ शरीफ ने जो आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता किया है, उस पर रेस्पांस क्या है, उस रेस्पांस से क्या नताइज निकलेंगे या पीपल्स पार्टी के इरादे क्या ज़ाहिर होते हैं, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो दोस्त पहली मरतबा चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल को IKNN को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आपकी राय का हमें शदीद इंतज़ार रहता है ताकि आपकी मुकद्दस राय को हम देखकर अपने प्रोग्राम बेहतर से बेहतर बना सकें। तो नादरीन, एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो गए और सादिक संजरानी, जिनको पीपल्स पार्टी सेनेट चेयरमैन तस्लीम नहीं करने जा रही थी, या हाई कोर्ट में ऐसा झूठ बोला गया कि हम सादिक संजरानी को सेनेट चेयरमैन तस्लीम ही नहीं करते, ये सब कहानी अब खुल के सामने आ गई है। वो कहते हैं कि ज़्यादा का मुतालबा करके थोड़े पे राज़ी हो जाना या उसी तनख्वाह पे काम करना, पीपल्स पार्टी ने इस तकर्रुरी इस यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर की हैसियत हासिल करने के लिए वो सब कुछ करके दिखाया है। यानी अब तो ये फिर तासुर आम हो रहा है या सबको समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने ये सारा जो ये ढकोसला था कि सेनेट चेयरमैन का इंतखाब, फिर उसमें 7 वोटों का मुस्तरद होना और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाना, अब हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील का फ़ैसला या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए सारे के सारे की सारी कहानियाँ मतलब है। इसमें इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आसिफ अली ज़रदारी की मुक़तदर हलकों से बातचीत हो रही हो और उस बातचीत जब किसी नतीजे पे पहुँचेगी या उस बात का ये जो इब्तदाई फ़ेज़ है, और इस इब्तदाई फ़ेज़ में जो पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया गया है, लेकिन बातचीत हतमी नताइज पे पहुंचने के बाद हो सकता है कि ये पासा पलट जाए। और ये पासा पलटने की सूरत में जो सेनेट में या कौमी असम्बली में जो जमातें हैं जो इशारे के इंतज़ार में बैठी हैं, वो उस तरफ से यानी सियासी झील के इस तरफ PTI वाली तरफ से फिर उड़कर पीपल्स पार्टी के कैम्प में आ जाएं। ये मतलब एक मफरूज़ा है या मतलब इम्कानात हैं, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि इस यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब अपोजिशन लीडर के डिक्लेरेशन के बाद इस PDM में जो PDM क़यादत जो है उसमें राब्तों का क्या फुकदान हुआ है या राब्ते हुए हैं तो उसका रेस्पॉन्स क्या है। आसिफ अली ज़रदारी को जो मियां नवाज़ शरीफ की लंदन से कॉल आई है, एक कॉल नहीं आई, कितनी फ़ोन कॉल्स आई है, उस पर आसिफ अली ज़रदारी का रेस्पॉन्स क्या था और क्यों ऐसा रेस्पॉन्स था। क्या आसिफ अली ज़रदारी तय कर चुके हैं कि अब PDM के साथ नहीं रहना, या PDM तय कर चुका है कि आसिफ अली ज़रदारी की पीपल्स पार्टी को एक साइड करना है, या उस PDM में मियां नवाज़ शरीफ का मुतालबा क्या है। तो ये सब हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन पहले उन बाप की जो जमात है यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके 3 सेनेटर्स जिन्होंने
دلاور خان کی سربراہی میں ایک الگ گروپ قائم کیا ہے، یعنی 4 جو سینیٹرز ہیں۔ دلاور خان تو مسلم لیگ نواز کے تھے، لیکن جو ثاقب نثار کی مہربانی سے جن مسلم لیگ نواز کے سینیٹرز کو پارٹی سے الگ کر کے آزاد حیثیت دی گئی تھی، ان کا اس میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے باپ کے 3 اور سینیٹرز کو بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، جن کو بنانے میں بہت بڑے ایک عہدیدار کا نام لیا جاتا ہے، میاں نواز شریف نام لیتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ باپوں کی ہی پارٹی ہے۔ تو اب بلوچستان عوامی پارٹی ایک جگہ پہ سینٹ چیئرمین صادق سجرانی کو چیئرمین کے لیے ووٹ دیتی ہے، اور وہی پارٹی اس کے کچھ جو ممبران ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے ووٹ دیتے ہیں۔ تو آپ ان نمائندوں کے جو مورال ہے، جو ایتھکس ہے، جو اخلاقیات ہے، جو اصول ہیں، ان کی آپ حیثیت بھی دیکھتے ہیں۔ ویسے مقتدر حلقوں سے یا آمریت کی باقیات کی کوکھ سے جنم لینے والی جو جماعتیں ہیں، پھر ان کی اصول یا اخلاقیات ان کی کچھ نہیں ہوتی، وہ بس آتے ہیں ایک ایجنڈا کے تحت اور اس ایجنڈا کے تحت کام کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ باپ پارٹی آگے چل کر جب قانون سازی ہوگی سینٹ میں، تو پھر یہ باپ پارٹی کے یہ 3 جو لوگ ہیں، یا خود دلاور خان ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی سے بغاوت کی ہے، وہ کام پہ کھڑے ہوں گے اور اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے یا حکومت کے ساتھ ہوں گے قانون سازی کے مرحلے پہ؟ یہ تمام سوالات اب بھی موجود ہیں۔ خیر، وہ وقت کے ساتھ ان سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا، لیکن یہ جو یوسف رضا گیلانی کی جو تقرری ہوئی ہے، اپوزیشن لیڈر جب ڈکلیئر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کل پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے یہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پی ٹی ایم کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پی ٹی ایم میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف رائے موجود ہے اور ہم اب بھی پی ٹی ایم کا حصہ ہیں، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کو جو اس پوزیشن پہ، یعنی ایک کمزور ترین پوزیشن پہ، جہاں پہ مولانا فضل الرحمان خود نالاں اور ناراض ہیں، رابطے کر رہے ہیں، لیکن وہ بھاری دل سے رابطے کر رہے ہیں اور انہیں کوئی امید نہیں کہ پی ٹی ایم جس اڑان سے یا جس رفتار سے پی ٹی ایم نے اڑان بھری تھی یا جس بیانیے سے پی ٹی ایم اٹھا تھا، تو وہ سب ٹھس ہی ہو گیا ہے۔ اب رابطے یہ مولانا صاحب کبھی زرداری صاحب سے بات کرتے ہیں، کبھی میاں نواز شریف سے کرتے ہیں، لیکن اب وہ ان میں نہیں رہی، وہ ان میں جو سرگرمی یا جو ان میں جذبات یا ان میں وہ جو پھرتی وہ نہیں رہی، ان میں خود کی وہ نہیں رہی۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ بات ذرائع کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کی اپوزیشن لیڈر کے تقرر کے بعد آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، رابطہ کیا ہے، فون وہ اٹھایا بھی گیا ہے، لیکن اس فون پہ میاں نواز شریف کے آصف علی زرداری سے بات نہیں ہو سکی۔ آصف علی زرداری نے انکار کر دیا، ایک مرتبہ فون نہیں کیا، یہ 3 مرتبہ میاں نواز شریف کی فون کالز آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خبریں کچھ دیر میں آن ایئر بھی ہو جائیں اور یا ان پہ وضاحت بھی آ جائے، لیکن یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں 3 مرتبہ میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری سے بات کرنے کی کوشش کی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی گلا شکوہ ہو، کوئی تانا تنکا دینا ہو میاں نواز شریف کو۔ بہرحال آصف علی زرداری نے ان کا فون نہیں اٹھایا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ بلاول بھٹو زرداری نے، جب بلاول بھٹو زرداری اسی سنجرانی کیمپ میں تھے، پیپلز پارٹی اسی سنجرانی کیمپ اور باپ کو بنانے والوں کی کیمپ میں شامل تھی، تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میرا کوئی رابطہ نہیں رہے گا نواز شریف کا، اگر فون آئے گا تو میں فون اٹھاؤں گا ہی نہیں، کوئی جواب نہیں ہے، یہ اس طرح کی بات۔ تو عملی طور پہ اب بھی ایسے ہونے جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی فون کال آئی اور کس نے اٹھائی وہ بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبدالقیوم سمرو، جو کہ سابق سینیٹر ہیں اور سابق مشیر سندھ کے، تو وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے خاصے آصف علی زرداری کے تمام وہ نجی جو کام ہوتے ہیں وہ سارے ان کے ہی بلے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فون کال پک کیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر یہ بتایا گیا میاں نواز شریف کو کہ آصف علی زرداری کی صحت خراب ہے، اس لیے وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان سے
یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھ کر بتائیں کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے تو جو اصول تھے وہ بھی توڑ دیے، جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بھی توڑ دی، اب تو باقی کچھ نہیں بچا۔ تو آپ ان سے واضح طور پہ جواب لیں اور پھر ان کو سائیڈ لائٹ کریں تاکہ پی ڈی ایم کی باقی جو نوجماعتیں ہیں وہ اپنی مشترکہ جدوجہد جو ہے ان کو ساتھ رکھ رہے، سامنے رکھ کے وہ اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس پہ کہا ہے کہ وہ اب جلدی سربراہی اجلاس بلائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے جو سی ای سی کا اجلاس بلایا ہے اس کو اجلاس میں فیصلہ کرنے دیں کہ آیا وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ وہ جو ڈیسیجن کریں گے اس کے بعد سربراہی اجلاس بلایا جائے گا، اور اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر 9 جماعتیں ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گی، اور پھر پیپلز پارٹی جانے، پی ٹی آئی جانے، ان کا کام جانے۔ اگر 9 جماعتیں استعفیٰ دے دیتے ہیں تو لازمی طور پہ یہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، ویسے ان کی انڈرسٹینڈنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ان پہ ہاتھ جیسے جیسے ہولا بھی ہوتا رہا ہے، تو ان کی یہ جو اس طرح کی جو چالیں ہیں یسر رضا گیلانی کے حوالے سے، پھر باپ کو تو اپنے طرف کھینچ کے پھر کل ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبران وہ بھی اس طرف آ جائیں۔ بہرحال تو اس طرح رابطے ہوئے ہیں، اور تقریباً یہ رابطے مطلب ہوئے، ناکام ہوئے، تو پھر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو قیادت سنبھل چکی تھی اور جنہوں نے طے کیا تھا کہ وہ کسی کے کاندھے پہ چڑھ کر اقتدار میں نہیں آئیں گے، اور خاص طور پہ راولپنڈی کی سلامی بھر کے وہ نہیں آئیں گے، یہ غلطیاں دونوں جماعتوں سے ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو اتنی تحریک کے بعد پیپلز پارٹی جو کردار ادا کر رہی ہے، اس سے پھر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ہم سب پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر یہ دونوں بڑی جماعتیں، وہ 90 کی دہائی میں جا رہی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے وہ گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی، ایک دوسرے پہ وہ تنقید کریں گی، الزامات، بہتان وہ لگائیں گی، اور پھر ایک سیاسی کلچر جس کو پی ٹی آئی نے بہت گندے سے گندا کر دیا، اس کو مزید گندا کرنے کے لیے دونوں جماعتیں تیاری پکڑ رہی ہیں۔ اور اب یہ واضح ہو گیا کہ پی ڈی ایم میں اعلیٰ سے تیار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اعلیٰ قیادت کے رابطے تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ جب رابطے ختم ہو جاتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے، پھر اتحاد کا وجود باقی نہیں رہتا، پھر بچتی ہے زبان جو ایک دوسرے کے خلاف ہی وہ استعمال کریں گے۔ اور آنے والے دنوں میں ہم، بلکہ کل اس کی شروعات ہو چکی ہے، کل سے، تو آنے والے دنوں میں مزید ہم یہ پس منظر یا سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔